अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको दो बहुत ही बड़ी खबरें देंगे। एक तो खबर है कि नए DGISI कौन होंगे, किस डेट को उनकी ज्वाइनिंग होगी। ये बड़ी अंदर की और बड़ी खबर है। जो हुकूमत जो बात कह रही है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये अस्करी हुकाम का वर्जन है। वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी आज की खबर है। इसके अलावा हम आज आपको एक और जो दिलचस्प खबर देंगे वो है कि इल्मुल आदाद और जो जायचे हैं उन्होंने जो खान साहब का रूहानी हाला है, उन्होंने खान साहब को कौन से जनरल्स का नाम सजेस्ट किया है और किन बुनियादों पे सजेस्ट किया है कि ये आपके लिए बेहतर रहेंगे, आपके इक़्तिदार के दवाम के लिए। ये बड़ा दिलचस्प है सब कुछ। ये हम आपको आज बताएंगे एक्सक्लूसिवली कि ये भी क्या मामला है। तो चलिए अब हम आपको पहले ये इल्मुल आदाद वाली बता देते हैं कहानी, या चलें ये बाद में आती है ये बहुत दिलचस्प। लेकिन पहले हम उस पर आ जाते हैं कि कौन अगले DGISI का अस्करी हुकाम कर रहे हैं। परसों आपने देखा होगा कि टीवी टॉक शोज़ में आमिर डोगर साहब जो चीफ व्हिप हैं उन्होंने कंफर्म किया नदीम मलिक साहब के शो में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में कहा कि वो चाहते हैं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कुछ अरसा के लिए कंटिन्यू करें, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई वो समरी में जो तरीक़ाकार था वो उस तरह से फॉलो नहीं किया गया, तो इस वजह से थोड़ा सा लकूना आया तो वो दूर कर लिया जाएगा, फवाद चौधरी साहब ने कहा गया। लेकिन कल इनमें से कोई भी प्रोग्राम ना नदीम मलिक साहब का, ना शाहजेब खानज़ादा का, ना किसी और का जिसने इस इशू को टच किया वो रिपीट टेलीकास्ट नहीं हुआ, या हुआ तो उसके अंदर से ये सेगमेंट और ये गुफ्तगू निकाल दी गई। तो हमने इन न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ रूम्स में सारी बात हमने काम किया है, हमने रवाबित किए, पूछा क्या हुआ क्यों। तो वो बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आई। उन्होंने कहा भाई ये हमें ISPR या अस्करी हुकाम ने या ISI के मीडिया विंग ने नहीं कहा कि आप ये निकाल दीजिए, ये हमें हुकूमत ने मना किया है, हुकूमत ने सेंसर करवाए हैं। हमने कहा है, उन्होंने कहा जी, और हुकूमत ने साथ ही अपने चीफ व्हिप को वो शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया। हमने फिर मजीद प्रोब किया तो पता चला कि अस्करी हुकाम की तरफ से बार बार न्यूज़ चैनल्स को ये बताया जा रहा है अप्रोच करके, चाहे वो अखबारों के न्यूज़ रूम्स हों या न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हों, कि हमने कोई समरी नहीं भेजी हुकूमत को। 3 नाम छोड़े, हमने एक नाम की समरी भी नहीं भेजी। और ये भी कहा गया कि ये जो हुकूमत आपसे खबर चलवा रही है कि 3 नामों की समरी मौसूल होगी, मुलाकातें होंगी या इंटरव्यूज़ होंगे या मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा हमने कोई समरी भेजी नहीं है, क्योंकि अब हुकूमत तो ये तासुर दे रही थी। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि मुशावरत पहले मुकम्मल होगी का ट्वीट किया, फिर उन्होंने कहा कि इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, मुलाकातें होंगी जो वैसे ही होती हैं, इसमें कोई इंटरव्यू वाली बात नहीं, गलत तासुर ना दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आइन और कानून के मुताबिक तकर्री होगी। तो इस पर भी हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि आइन और कानून में, यानी कि आर्मी एक्ट में कहीं पर भी नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म तैनात करता है। ये एक ट्रेडिशन रही है कि जो आर्मी चीफ होते थे वो कुछ नाम लेके जाते थे वज़ीर-ए-आज़म के पास, एक पेपर पे लिखे होते थे नाम, वज़ीर-ए-आज़म को जाके ब्रीफ करते थे कि ये इनमें से DGISI बन सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म वो नाम पढ़ते थे, वो उनमें से किसी एक नाम के ऊपर टिक कर देते थे, सिंपल। और फिर आर्मी चीफ वापस जाते थे, वो जाके उस नाम की पोस्टिंग का ऑर्डर करते थे कि वो DGISI होंगे, और ISPR एक सिंपल प्रेस रिलीज जारी कर देता था। यहां पर भी ऐसा हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उस रात बनी गाला गए,
اپنے سیکورٹی پروٹوکول میں گاڑیوں کے قافلے میں بنی گالا گئے، ان سے ملاقات کی، وزیر اعظم کو نام بتایا جنرل ندیم احمد انجم کا، وزیر اعظم نے ٹک کیا، اپروو کیا، وہ واپس آیا، انہوں نے آ کے جاری کروا دی، وزیر اعظم بعد میں مکر گئے۔ تو انہوں نے کہا ایسا تو کوئی ایگزسٹ نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ آج تک آپ ڈھونڈ لیں کہ تاریخ میں کبھی بھی وزیر اعظم کو کوئی سمری بھجوائی گئی ہو، وزیر اعظم آفس سے چیک کر لیجیے، ہم نے چیک کیا، کسی بھی ماضی کے ڈی جی آئی ایس کی تعیناتی کی کوئی ہمیں سمری نہیں ملی وزیر اعظم آفس میں جو جی ایچ کیو کی طرف سے یا منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے بھجوائی گئی ہو۔ ہم نے یہ بھی چیک کیا کہ کیا انٹرویوز ہوتے ہیں، تو کبھی انٹرویوز بھی نہیں ہوئے، کیا تعیناتی سے پہلے ایون کہ انفارمل ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں جن کسی کے نام اگر کبھی پرپوز کیے گئے ہوں، تو ایسا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ تو یہ جو وزیر اعظم عمران خان جو چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں، یہ بڑا ٹرکی ہے۔ اور اب ہمیں عسکری حکام کے ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی سمری نہیں بھجوائی گئی، اور انفارمل چینل سے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم آفس اور ان کے کی منسٹرز کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ میکسیمم ویسے تو 21 اکتوبر ہے، آپ 25 اکتوبر تک بھی ہم دیکھ لیں گے، اس کے بعد یہی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہوں گے اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمیدی ہوں گے۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک ماضی میں روایت رہی ہے، جب حامد میر صاحب پر اٹیک ہوا تھا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کا نام آیا تھا، تو اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف تو حامد میر صاحب کے پاس ہاسپٹل چلے گئے تھے، لیکن اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف جو تھے وہ جا کے اپارا آئی ایس آئی کے آفس میں کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے یا اپنا جو جنرل تھا اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا۔ تو اب کل آرمی چیف بھی کراچی گئے تو وہ ایک ایئر ڈیفنس کے نئے سسٹم کی شمولیت کی سرمنی میں شرکت کے لیے تھے، لیکن یہ بہت سگنیفیکنٹ تھا ایک ایسے موقع پر جانا، کیونکہ کور کمانڈر کراچی ندیم احمد انجم اس تقریب کو ہوسٹ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جا کے شرکت کرنا آرمی چیف کی طرف سے یہ بھی ایک اظہار یکجہتی تھا کہ آئی ایم اسٹینڈنگ بائی مائی پرپوزڈ نیم، مائی جنرل، مائی نیکسٹ ڈی جی آئی ایس آئی۔ دیٹ واز دا میسج، یہ میسج کل دے دیا گیا ہے۔ اور اب ایسے میں وزیر اعظم عمران خان جو تاثر دیتے پھر رہے ہیں، کل انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی تاثر دیا کہ نہیں میرے فوج سے مثالی تعلقات ہیں، 2-3 دن میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور جسے کہتے ہیں کوئی اب ابہام باقی نہیں، کنسلٹیشن مکمل ہو چکی ہے، کوئی رفٹس نہیں، کوئی کچھ نہیں، فلان نہیں، یہ نہیں۔ بہرحال کہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ سب غلط تاثر دے رہے ہیں، آپ دیکھیں گے 2-3 دن میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ شیخ رشید صاحب سے جو سب سے مذاق خیز بات تھی، سوال سنیے گا اور شیخ رشید صاحب کا جواب سنیے گا، کہ سوال جو صحافی ہیں اعزاز سید وہ یہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پوزیشن کیا ہے؟ شیخ رشید کہتے ہیں ڈونٹ آسک می سلی کوسچنس، یعنی کہ وزیر اعظم کی پوزیشن کو وہ سلی کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ آسک می اباؤٹ ہز سلی پوزیشن۔ تو اینی وے اب چیز یہ ہے کہ اب جو ہم آتے ہیں اصل خبر کی طرف، وہ ہے کہ روحانی ذائچوں میں کیا آ رہا ہے۔ تو وہ جو علم روحانیات رکھنے والے خان صاحب کا حالہ ہے، اس نے جو اب ذائچہ بنایا ہے، اور جو علم الاعداد کی روشنی میں اس نے جو عدد نکالا ہے خان صاحب کے لیے، وہ ہے 8 نمبر، کہ 8واں نمبر مبارک ثابت ہوگا آپ کے لیے بطور اگلا ڈی جی آئی ایس آئی۔ اب وہ 8ویں نمبر پہ دیکھا گیا تو اگر آپ ابھی جو 3 جنرلز 18 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان، لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی، لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان، یہ 18 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، تو ابھی جو اس وقت سینیورٹی لسٹ ہے اس میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں شاہین مظہر محمود لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، اور یہ کور کمانڈر منگلا ہے، یہ بھی 8ویں نمبر پر موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ 3 جنرلز، جنرل ماجد احسان، لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی، لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان ریٹائر ہو جائیں گے،
تو پھر 8ویں نمبر پر جو نام آ جائے گا جو جنرلز کی سینیورٹی لسٹ ہے وہ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، جو کہ اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اگلی آرمی چیف کی ریس میں سب سے موسٹ سینئر جنرل بھی ہوں گے ساحر شمشاد مرزا، لیکن جو علم العداد والے جو روحانی حلقے ہیں انہوں نے ان دو ناموں پر اعتراض کر کے ان دو ناموں کو کہا کہ یہ نہیں اگلے ڈی جی آئی سے ہونے چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود جو کور کمانڈر منگلا اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، ان دو ناموں کے بارے میں کیوں روحانی حلقے نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے ان دونوں ناموں میں شین آتا ہے، شاہین محمود مظہر، ساحر شمشاد مرزا۔ اب شین سے کیا مسئلہ ہے آپ کہیں گے، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت روحانی حلقوں کا جو ذائچہ ہے اور جو ان کے جنات ہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ شین شہباز شریف صاحب کے نام میں بھی آتا ہے، اور جنات کا کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی نہ کوئی ڈیل تقریباً کاٹ چکے ہیں فوج سے، تو اگر وہ کوئی ڈیل کاٹ چکے ہیں تو پھر ان کا نام کا میچ نہیں ہونا چاہیے ڈی جی آئی ایس آئی، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ جو ڈیل پنڈی میں کٹی ہے اس کو اب پارا بھی پھر انڈورس کرے گا، یعنی کہ آئی ایس آئی کا دفتر، اور پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اور وزیراعظم عمران خان جو اگلی ٹرم ایک اور الیکشن رگ کر کے دھاندلی کر کے لینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل پائے گی، تو پھر سوچا گیا کیا کیا جائے۔ اب پھر کہا گیا کہ اچھا آپ جو ریٹائر ہونے والے نام تھے اگر کاش اس وقت موقع ہوتا تو ان میں سے جو 18 اکتوبر کو نام ریٹائر ہو رہا ہے عامر عباسی، یہ بہت سوٹ کرتا تھا، یہ 8 ہندسوں کا نام بھی ہے، 9 ہندسوں کا ہے تو یہ بھی مسترد ہوگا۔ پھر آگے 2 اور نام جو کہ اس عامر عباسی نام میں اس لیے تھوڑا سوٹ کرتا تھا کہ اس میں عین بھی آتا ہے اور الف بھی آتا ہے، تو اس کو روحانی حلقے کہتے ہیں کہ یہ نام جس میں عین اور الف ہو وہ عموماً سوٹ کرتا ہے خان صاحب کو موجودہ حالات میں آخری جو سورج گرہن آنا ہے۔ لیکن خیر یہ بھی 9 ہندسوں کا نام تھا اور اوپر سے 18 اکتوبر کو ریٹائر بھی ہو رہا تھا تو یہ بھی رہ گیا۔ پھر 2 نام سامنے آئے، اب روحانی حلقوں نے ایک ٹرن لے کے 8 کے عدد کو کہا کہ 8ویں پوزیشن نہ ہو، نام کے ہند سے ٹوٹل 8 بنتے ہوں، تو وہ پھر 2 لیفٹیننٹ جنرلز کے نام سامنے آئے ہیں۔ ایک ہے جو فی الحال ابھی کور کمانڈر راولپنڈی سے سی جی ایس بنے ہیں، چیف آف جنرل سٹاف، جو کہ جس کو آپ ڈیفیکٹو آرمی چیف بھی کہتے ہیں، جو آرمی چیف کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں اور جو آرمی چیف کے بہاف پر تمام آرڈرز جاری کرتے ہیں۔ تو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا نام اس میں آیا کیونکہ یہ 8 ہندسوں کا نام تھا، الف زوئیں ہے رے 4 عین بے الف سین، 8 ہندسوں کا یہ نام تھا۔ یہ کہا گیا کہ ایک مبارک عدد ہے، 8 اس میں الف بھی آتا ہے عین بھی آتا ہے۔ عین عثمان بزدار، عمران خان، اگلے چیف جسٹس بھی عمر عطا بندیال ہوں گے، ایسے میں اگر عین جس کے نام میں آتا ہو وہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہو تو خان صاحب کے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر ایک اور نام بھی 8 ہندسوں کا آیا، اس میں بھی عین آتا ہے، وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، عین الف صاد میم میم یہ نون رے، 8۔ ٹھیک، تو پھر کہا گیا کہ ان کو لے لیا جائے یا ان کو دیکھ لیا جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ان کے پری میچور انسرمونسلی یہاں سے ڈی جی آئی سی کے عہدے سے ہٹا کے کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت پھر کیوں ہٹایا گیا تھا؟ تو اس وقت اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ جو تب بھی روحانی حلقوں نے
جو زائچہ خان صاحب کو بنایا تھا، جب خان صاحب نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو کہا کہ آپ اپوزیشن جماعتوں میں کچھ توڑ پھوڑ کریں، ان کو ویک کریں، جب خان صاحب کی نئی نئی حکومت قائم ہوئی تھی، اور کچھ اس قسم کے بھی خواہشات کا اظہار کیا، جس طرح کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو اغوا کیا گیا کہ کچھ اپوزیشن لوگوں کو اغوا کریں، تو وہ جب انہوں نے ایسا کرنے سے ریفیوز کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میرے انسٹیٹیوشن کی بہت بدنامی ہوگی اس میں، تو آپ برائے مہربانی ہمیں یہ اس قسم کی چیزوں کی مت ایکسپیکٹیشن کیجیے۔ تو خان صاحب بڑا روئے پیٹے، انہوں نے کہا کہ کیا، پھر انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو شکایتیں کی کہ یہ کس قسم کا DGI صحیح ہیں، یہ میری بات نہیں مانتے، میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اور آپ بہتر ہے کہ ان کو DGI صحیح بنا دیں جنہوں نے 2018 کا الیکشن بھی دیکھا تھا۔ تو پھر وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو DGI صحیح بنایا گیا۔ تو اب اس وقت پھر جو روحانی حلقوں نے جو زائچہ بنایا، جب لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے رزسٹ کیا پرائم منسٹر کی ان کوششوں کو، ان خواہشات کو بطور DGI صحیح، تو روحانی حلقوں نے جو زائچہ بنایا، اس وقت مریم نواز بھی جیل میں تھیں اور نواز شریف بھی جیل میں تھے، تو انہوں نے جو زائچہ بنایا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں اس کے نام میں میم بھی آتا ہے عاصم، منیر کی وجہ سے اس کے نام میں نون بھی آتا ہے، تو مریم نواز کا نام بھی اس کے نام میں آتا ہے، نون سے نواز شریف کا نام کبھی ہنسا اس کے نام میں آتا ہے، تو یہ سوٹ نہیں کرتا، آپ ان کو چینج کیجئے۔ تو پھر انہوں نے آرمی چیف سے شکایتیں کی، یہ بدلوا لیا۔ اب لیکن روحانی حلقے میم اور نون سے نہیں، شین سے اس وقت ان کا زائچہ بتا رہا ہے کہ شین پرابلم کر سکتا ہے، شین ڈیل کاٹ رہا ہے، تو جو بھی DGISI آئے اس کے نام میں شین نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا نام 8 ہندسوں کا ہونا چاہیے آداد کے لحاظ سے۔ تو یہ دو نام لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اب روحانی حلقے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں آپ کو بطور DGISI، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہاں پر تو نام ہی اور بھیج دیے گئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ انہی ناموں پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ انہی کو DGISI آپ لگائیں گے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ کچھ دنوں میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن آپ سوچئے کچھ دیر کے لیے کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے، دنیا ہمارے بارے میں، ہمارے ایون کہ ملک کے لوگ اور اہم اداروں میں بیٹھے افسران میں اب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ یار یہ زائچے، یہ تعویذ، یہ ستاروں کی چال، یہ علم الاعداد، یہ کیا کس طرح سے ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں۔ اور آپ سوچئے یہ اس ملک میں پوری دنیا کے سفارت خانے ہیں، وہ اپنے فارن آفیسز کو ریگولر کیبلز بھیجتے ہیں یہاں سے ان کے سفارتکار کے، اب بھی یہ پوزیشن ہے پاکستان کی، پاکستان میں یہ اس وقت بحران آیا ہوا ہے، یا یہ اس وقت پاکستان پالیسیز ڈیزائن کر رہا ہے، یہ کرنے جا رہا ہے، یہ فلاں بندے کی پوزیشن فلاں کی، تو وہ اس میں جب یہ معاملات لکھ کے بھیجتے ہوں گے کہ اگلے DGISI کی تعیناتی پر اس ملک میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ یہ علم الاعداد اور یہ ستاروں کی چال اور آخری سورج گرہن اور یہ زائچے ہیں، تو سوچئے وہ کیبل لکھتے ہوئے بھی ہنستے ہوں گے، اور جو اگلے ان کے فارن آفس میں ان کا حکام جب پڑھتے ہوں گے تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھتے ہوں گے کہ پاکستان واقعی ایک نیوکلیئر پاور ہے، 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے، کہ وہاں پر اب فیصلے اس طرح سے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کل کو مورخ پاکستان کے اس سیٹ اپ کے بارے میں کیا لکھے گا کہ ان کو کس طرح سے لایا گیا اور کس طرح سے یہ سیٹ اپ چلا، تو سوچئے نا پھر باقی کیا بچے گا، کیا مورخ بھی ہمارے بارے میں لکھے گا؟ اور فی الحال جو مغربی ممالک ہیں یا ایون کہ پاکستان کے اہم لوگ ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے کیسے ہونے ہیں۔ تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔